काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा मुझे। मैं कभी लॉजिक और पोएट्री का आपस में उस तरह से कनेक्शन और एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचा था। सो दैट वाज़ अ न्यू construct for me on looking at logic in poetry and how in the traditional poetry दोनों basically pathways हैं to pursue the truth. तो वो मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई थिंक इसमें थीम मोर और लेस जो मुझे समझ आई वही कैरी हो रही थी कि जो मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क्स हैं वो किस तरह कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को, वेयर एज पोइट्री एज एन आर्ट फॉर्म in the traditional sense, wo unity, and it is not, you cannot separate the aesthetic from the intellect in that. तो उस लिहाज से वही मुझे थीम इसमें भी नजर आई, बट बड़ी इंटरेस्टिंग वे में उसको उन्होंने they brought it together. Complex but very informative. कॉम्प्लेक्स लगा आपको? हाँ मतलब थोड़ा वो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज जो लिखी, बट ये कि मोर और लेस क्योंकि हमने अब थोड़ा बहुत इस इन कॉन्सेप्ट्स को समझा है थ्रू द दिस कोर्स, तो इसलिए आई थिंक वो कॉम्प्रीहेंड हो गया। वरना इफ आई जस्ट कम अपॉन दिस ऐसे तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि हमने मुख्तलिफ आर्ट एंड कॉन्टेम्पलेशन की जितनी क्लासेस हैं उसमें एक सिमिलर थ्रेड को परस्यू किया है, तो मुझे लगा कि ये भी उसी के ऊपर बिल्ड करती है। बट जस्ट टेकिंग जैसे इसमें भी वही सारे जो आर्किटेक्चर में जिस तरह के आपने कॉन्सेप्ट्स और जो फ्रेमवर्क था वही मुझे लगा कि पोइट्री पे भी अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। और मैं याद कराना चाहूँगा कि जो हमारी प्रेजेंटेशन थी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट, वो क्योंकि अब काफ़ी शुरू में हुई थी तो हो सकता है याद ना हो, तो एट सम पॉइंट उसकी 2 स्लाइड्स फिर दिखाऊंगा फॉर रिविजन। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल illustration of the basic definition of traditional art. और खैर इन्होंने तो बहुत मास्टरफुली लिखा है, उसमें मेटाफिजिक्स भी आ गई और सारा कुछ ही, कॉस्मोलॉजी भी आ गई। हम बात इंशाल्लाह करेंगे। और मेरे ख्याल है एक में से थैंक यू वेरी मच अबान। थैंक यू। अच्छा हुआ। ये मेरे ख्याल से काजमी साहब हैं, मैंने भी वाले। काजमी साहब, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। भी इसे पढ़ा था और ये जो अभी बात हो रही थी कि ये जरा सा कॉम्प्लेक्स था, वो आई थिंक उसका जो इट इज द ट्रेडिशनल the normal way of Sayyid Hussain Nasr's writings. It's he's trying to put in a lot of ideas in a few words. So he draws on certain expressions and the way he writes does become a little complex, but eventually I think वो जो बात इसमें समझ आती है वो ये कि how essentially the apparent shape of things have a deeper meaning, and of course that in itself has a logic to it, and I think वो जो शुरू में एक जर्मन में उन्होंने एक लाइन लिखी है इस आर्टिकल के, I think that explains everything. That translation, I was going to look it up, but मैं भूल गया। Yeah, so poetry, इसका translation ये है कि poetry is the word behind the written word. तो
सूरत और माने वाली, सूरत और माने वाली बात। जी, सूरत और माने वाली जी। अच्छा, वो मैं हो सकता है ब्रेक में ढूंढता हूँ, मुझे अभी ख्याल आया इसी किताब में एक और जगह सईद हुसैन नसर ने सूरत और मानी के बारे में बहुत खूबसूरत एक मिसरा, बल्कि एक आध शेयर किया है। वो जब भी आपने बात की उससे याद आया। उसका बेसिकली मफहूम ये है कि जो माने है वो सूरत के बगैर उसका इजहार नहीं हो सकता बुनियादी तौर पर। बड़ी खूबसूरत शायरी में, if we want to look at the reality of meaning, we have to look at the form, सूरत। तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बस शुक्रिया। Thank you. If anybody else would like to add anything? तो ये हो सकता है कि जस्ट क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है, वी कैन गो थ्रू इट टुगेदर, और एक आध इलस्ट्रेशन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वी कैन डिस्कस दोस एंड आल्सो टुडे पहले पढ़ लेते हैं, या इसमें जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहुत अदब से सर। सईद नसर साहब का जो भी यानी एक थीसिस है और सूरत और मानी के हवाले से जो आप बात फरमा रहे हैं, वहाँ पे एक लफ्ज़ शायद उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया इंस्पायर्ड पोइट्री का, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी जो मानी है वो टोटली उसको ओवरकम कर लेता है, जो लैंग्वेज की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, वहाँ से मुझे शायद एक ये एहसास हो रहा था कि नसर साहब के ख्याल में अगेन वो जो इंस्पिरेशन की बात हो रही है, मुझे याद आ रहा है पिछली पोइट्री की क्लास में हिजाजी साहब जब तशरीफ लाए थे, हिजाजी साहब थे ना, हिजाजी साहब जब तशरीफ लाए थे जी, उन्हीं से ये सवाल किया गया था हमारे शायद इन्होंने जुल्करनैन साहब ने, तो उन्होंने ये फरमाया था भाई ये फन है, इसमें कोई आमद का सिलसिला नहीं होता, एक चीज़ जहन में आ जाती है और उसको फिर चूंकि प्रैक्टिस के ज़रिए उसमें एक कमाल हासिल कर लिया जाता है, उसको शेर की सूरत में लिख दिया जाता है। मुझे शायद चूंकि मेरी नज़र इतनी गहरी नहीं है तो मुझे इन दोनों में एक तफावत नज़र आया, एक फ़र्क नज़र आया जो नसर साहब फरमा रहे हैं और जो हिजाजी साहब फरमा रहे थे। अब चूंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया इस नसर साहब के जो रुख है उसमें चूंकि मैं इतना आगे चला नहीं हुआ, तो काइंडली अपनी गुफ्तगू में ज़रा इस पहलू पे रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। इसका मुख्तसर जवाब यही देते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और क्योंकि ये तमाम जो ट्रेडिशनल फनून है ये उनके बारे में भी है, सिर्फ पोइट्री की बात नहीं है। तो इसमें बात यह है कि सईद हुसैन नसर जो है वो उर्फा का बता रहे हैं, जो आरिफाना कलाम है ना, बुल्ले शाह का हो गया या रूमी का हो गया, या जो बड़े बड़े लोग हैं जामी अत्तार, जो कि इनमें से ये सारे जो हैं खुद मतलब है कि औलिया अल्लाह गुजरे, ये उनकी बात कर रहे हैं या उस लेवल की शायरी की बात कर रहे हैं कि जो वाकई इंस्पायर्ड है। और यहाँ इस तौज़ी से आप मतलब यहाँ हमें साथ हैं यहाँ तक वक़ार साहब? जी बिल्कुल आप यही एक चीज़ मेरे जहन में बाद में भी आई थी कि ये सवाल उनसे करना चाहिए था, मगर वो बहरहाल उस वक्त नहीं हो सका। यकीनन नसर साहब तो इंस्पायर्ड पोइट्री की बात कर रहे हैं जी, मगर ये आपका सवाल बहुत ही उम्दा है क्योंकि इससे पूरे रिवायती फन का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर रोशनी पड़ती है ना, कि इसमें ये डिग्रीज का मामला बहुत जबरदस्त है कि पहले क्राफ्ट ही सिखाया जाता है, और क्योंकि क्राफ्ट जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे उसकी बुनियाद है, तो वो चाहे वो शख्स बजाते खुद आरिफ ना भी हो, तो उसमें इट इज लाइक ओपनिंग विंडो विच कैन टेक यू टू
great heights. It's آپ پہ ہے کہ آپ. اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات کر دوں. ایک تو ہو گیا نا عرفا, ایک یہ کیٹیگری. پھر ایک کیٹیگری ہے پوئٹس کی, جو کہ ٹرو پوئٹس آپ کہہ لیں. کیونکہ میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ چاہے وہ فیض صاحب ہوں, ان کے بارے میں پڑھا ہے. وہ ہمارے مطلب چشم دیدہ سمجھتے ہیں, وہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے. تو میری دادی نے چشم دید ایک آرٹیکل لکھا اس بارے میں کہ ان پہ آمد کیسے ہوتی تھی یا ہوئی جب ایک دفعہ. ابھی ریسنٹلی مجھے بھی علامہ اقبال کی آمد کا قصہ میں نے کہیں پڑھا یا سنا, تو وہ تو بہت ہی. اقبال کا کیونکہ ریسنٹلی سنا ہے, میں لنک بھیجوں گا, آپ لوگ بھی سنیے گا. آج کل ویبینارز چل رہے ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طبیعت میں موزونیت ہوتی ہے, جس کی طرف سید حسین نصر نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اب نیچرل پوئٹک سول ہے نا, اس کے ڈگریز ہوتے ہیں. اب حجاز کیونکہ obviously حجاز خود کیونکہ شاعر ہے اور ان کی طبیعت میں وہ موزونیت ہے, مگر وہ کرافٹ اس وقت ان کی طبیعت وہ اس کا جو پروپورشن زیادہ ہے, وہ زیادہ جی. کیونکہ میں خود ایک ایسا ٹریڈیشنل آرٹ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی, تو میں خود واقف ہوں کہ اس میں ڈگریز بہت زیادہ ہے. کلاسیکل میوزک کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے کرافٹ ہی سیکھنا پڑتا ہے, اور سائیکل چلانے کی طرح ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انٹرنلائز ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں مشق اور ریاضت جو ہے نا وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ میں موسیقی کی مثال دیتا ہوں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا, جو اس میں ٹرانسینڈنٹ ایلیمنٹ ہے, یا وہ جو ٹرو پوئٹک کوالٹی ہے یا انسپریشنل ایلیمنٹ ہے ایٹ اے ہیومن اسکیل, کیونکہ انسپریشن کی بھی وہ ہیں ڈگریز ہیں, کیونکہ جو ہیومن مائنڈ ہے اس میں بھی انٹیوشن کی ایک پاسبلٹی ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں اسی انٹیوشن سے کرتے ہیں. تو دیٹس دی لوسٹ لیول آف ہیومن مائنڈ کو لیں تو اس میں ریزن, اس کی چار رہتے ہیں آن دا ہیومن پلین. دیر از ریزن, دیر از میموری, دیر از امیجنیشن اینڈ دیر از انٹیوشن. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. یہ ہم سب میں ہے, کسی نہ کسی درجے میں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ معنی نکالنے کے لیے, نتائج نکالنے کے لیے. انٹیوشن تو جو شاعر یا آرٹسٹ ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, سائنٹسٹ میں بھی ہوتا ہے. آپ اگر سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں کہ وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ کئی سال کئی دفعہ کسی چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ آئنسٹائن کا اپنا یہی واقعہ ہے, اور پھر وہ جو سولوشن ہے نا وہ ان اے فلیش آتا ہے. تو انسان کے تجربے میں یہ جو ہے نا کہ لاجک سے ٹرانسینڈ کرنا, اس کے بہت سے درجے. تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گائکی اور میوزک میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو ہر کسی میں الگ الگ اس کی صلاحیت ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس سے بھی اونچا درجہ ہے, جسٹ ہیومن لیول کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر کہتے ہیں برکت سے ہی ہوتا ہے کہ where things come together in a synthesis which is more than the pieces themselves. یہ تو کریٹو پروسیس کا ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک پروسیس ہے, اس پہ آپ کافی لٹریچر ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا حجاز کے حوالے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرافٹ کے ذریعے اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, اور جو اولیاء اللہ ہے وہ انسپریشن کے ذریعے سے, جیسے کہ اس میں لکھتا ہے شبستری کا, گلشن راز کا, کہ وہ پوئٹری وغیرہ زیادہ کرتے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ رومی کا بھی وہ نہیں کرتے نہیں تھے. ان پہ وہ جیسے کہ آمد ہوئی, یا کیا میں آپ کو کہوں, جو آمد سے کام کرتے ہیں جس لیول پہ بھی کرتے ہو, ان پہ جب آمد ہوتی ہے ان کو پھر کریشن کرنی ہوتی ہے. میری دادی, میں پھر ان کا ذکر کر رہا ہوں, مرحومہ, وہ آرٹسٹ بھی تھی, اور وہ جب کسی ایموشنل کسی اسٹیٹ میں ہوتی تھی, یا چاہے پریشانی کی یا خوشی کی, تو ان پہ پھر ایک آمد کا ایسا ایک ٹائم آتا تھا کہ ان کو پھر پینٹ کرنا لازمی ہوتا تھا سکون حاصل کرنے کی. تو اس پینٹنگ میں وہ جو بھی ان کی ایموشن ہوتا ہے, ہیومن ایموشنل اسٹیٹ کام کرتی ہے,
تو وہ اس پینٹنگ میں نا وہ ان کی ایموشن جو ہیں وہ سنتھسائز ہو کے آ جاتی ہیں. تو ابھی ذہن میں جو آ رہا ہے وہ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کرافٹ بہت اہم ہے اور خطاطی میں بھی یہی ہے. پہلے آپ کرافٹ سیکھتے ہیں اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس میں وہ جو معنی کا ہے نا عنصر which is the grace, which is the qualities which that form has the potential to display, and those qualities you see are limitless, کیونکہ کوالٹی جو ہے اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور اس کا میڈیم ہر آرٹسٹ جو ہے نا اس کوالٹی کا میڈیم الگ طرح سے بنتا ہے. یعنی کہ آپ اس کو کس کلر کے شیشے میں سے دیکھ رہے ہیں وہ کوالٹی جو ہے نا کلر ہوتی جائے گی. مگر اس کوالٹی کے ساتھ اس لیے وہ کرمانی صاحب کا ہی شعر ہے نا کہ وی کی ناٹ سی دا میننگ وداؤٹ دا فارم. ٹھیک ہے وقار صاحب اتنا فی الحال. جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ. اس کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے وہ فیض کے خطوط ہیں ایلس کے نام پہ جیل سے, ان میں کچھ خطوط میں کچھ جگہوں پہ ذکر ہے کہ کئی دن سے موضوع طبیعت نہیں ہو رہی کہ کوئی موضوع کر سکوں شعر. تو بالکل درست فرمایا آپ نے. وہ یہ سلسلہ کچھ کوئی آمد کا لفظ آمد ہوتی ہی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے اور اس کی ظاہر ڈگریز ہیں. یہ بات ہو گئی. اور علامہ اقبال کا جو میں نے ریسنٹلی سنا اس میں یہ تھا کہ یہ کچھ ہو رہا تھا کسی موضوع پہ اقبال لکھیں یا کچھ, تو جو یہ سلمان تاثیر کے والد ہیں وہ بھی پوئٹ اور کافی بڑے ادیب گزرے اور فیض کے دوست ہیں, وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جو بھی میں بھول رہا ہوں ان کا ایک پھر مضمون ہے اس موضوع پہ. تاثیر کا مضمون ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, بڑی فیمس پتہ نہیں جاوید نامہ اتنے بڑا جو کام ہے اقبال کا وہ ایک شعر سے ٹریگر ہو گیا. تو تاثیر جو ہے ان کو اقبال یہ کہتے ہیں آپ کچھ سنائیں یا کیا, تو کہتے ہیں میرا تو ابھی طبیعت نہیں ہے تم کچھ سناؤ, تو شاید اس سے میری طبیعت جو ہے نا وہ کیپٹلائز ہو جائے. تو یہ اپنی کوئی غزل یا شعر سناتے ہیں تو اس میں سے ایک شعر پہ یا ایک اس کی ساری ردم سے وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا سارا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا, ان کی پوری کیفیت ہی بدل گئی. اور اس شعر کے پیوند لگا کے انہوں نے نا شعر کہنا شروع کیا اور بائی مسٹیک وہ جو یا انہیں ایک آمد ہوئی. انہوں نے کہا اسی بات کو اگر میں ایسے کہوں تو وہ جو پہلا شعر آمد ہوا اقبال کا وہ پہلا شعر تھا جاوید نامے کا, وہ الٹیمیٹ نسخے میں پھر نہیں آیا, وہی forgot about it. خیر تو ان پہ وہ آمد ہوئی triggered by a certain, اور ان کا تو بہت ہی بڑے شاعر تھے اقبال, تو ان کی طبیعت کا جو آمد تھی وہ ساری پوری دنیا ہی جانتی ہے. تو یعنی کہ ڈگریز ہوتی. تو اگر ہم اب اپنے اس پہ آ جائیں آرٹیکل پہ تو بڑا اچھا ہوگا. تو ہاں اس طرح آپ بیچ میں پلیز پوچھ لیں جس نے جو پوچھنا ہے یا کامنٹ کرنا ہے. السلام علیکم. جی سر. بس وہ اسی بات پہ میں کہنے لگا تھا کہ ایک دفعہ مجھے بھی ایک حسن اتفاق ہوا تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ایک رشتہ دار ہی تھے ہمارے, اب گزر گئے ہیں اللہ جنت نصیب کرے. تو کھانے کے لیے ہم بیٹھنے لگے تھے تو اچانک وہ ان کی بالکل کیفیت ہی بدل گئی تھی. ان کے چہرے کے تاثرات, ان کا انداز, ہر چیز. تو وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے. تو والد صاحب ذرا عمر سیدھا تھے وہ, تو والد صاحب ذرا گھبرا گئے کہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے. تو باقی سب پہچان گئے کہ اس وقت ان کی اب کیفیت بدل گئی ہے, تو کچھ آمد ہو رہا ہے. تو زیادہ دیر نہیں لگی, 1 منٹ کے اندر واپس آ گئے. تو اب چہرے کی کیفیت بالکل ہور تھی, یعنی کہ آمد سے پہلے ہور تھی, آمد کے دوران ہور تھی, اب ہور تھی. جس طرح آدمی ایک پرسکون نہیں ہوتا کہ بیچ میں ایک وہ ہلچل آتی ہے, لیکن اس ہلچل کے بعد جب آدمی دوبارہ ہارمنی میں آ جائے, اب وہ صورتحال تھی. لیکن پھر کیا کہتے ہیں, جو آمد ہوئی تھی اس کو انہوں نے تحریر کر دیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ذرا یعنی کہ وہ ایک فارم میں اس کو فٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ذرا اور محنت کی. تو وہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ
جو یہ ایک احساس ہے اظہار کا, یہ تو ہر انسان میں ہوتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. یعنی کہ ہمیں سے ایسا کون ہے جو کوئی تھوڑا بہت کام کرتے ہوئے گنگنا نہ لے, یا اگر ہاتھ میں قلم کاغذ ہو تو تھوڑی بہت ڈرائنگ نہ کر لے. تو وہ ایک جو ہماری ایک فطری جذبہ ہے اس کا اظہار ہے. لیکن جب وہ اظہار کی جو ایک جدت ہے جب ایک حد سے بڑھ جائے, پھر وہ آپ کو کسی ایک فن کے ذریعے, کسی وہیکل کے ذریعے کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ جو بھی وہیکل اپنائیں گے اس کے ظاہر آپ نے قاعدے قانون ہوتے ہیں. جو پینٹنگ ہے وہ ڈرائنگ سے شاید ذرا مختلف ہو, جو کلاسیکل موسیقی ہے ہر ٹریڈیشن کا اس میں بھی فرق ہوگا. تو پھر وہ فارم اگر آپ نے اس وہیکل کا استعمال کرنا ہے, پھر اس وہیکل کا حق ادا کرنے کے لیے اس فارم کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس وہیکل کے اندر آپ جو ڈالیں گے وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ تو پھر ایک گریڈیشن ہے کہ آپ کس لیول کی جو ایکسپریشن ہے آپ کر رہے ہیں, اور جو آمد ہے وہ تو پھر سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے. تو وہ تو پھر جو وہ وہیکل ہے اس کو مزید نکھارتی ہے. بہت ہی بہت شکریہ. اس سے میرے خیال سے ایک اور جہت پر مطلب ایک اور بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے اس میں ایک طرح سے ہمیں فرق بھی کرنا چاہیے ماڈرن آرٹ میں اور ٹریڈیشنل آرٹ میں. اب ٹریڈیشنل آرٹ میں یہ ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کو کریٹو کو سمجھتے ہوئے جو اس کی فارمز ہیں وہ ہائر یعنی کہ وہ ریالٹی سے کنیکٹڈ ہے. اس لیے ابھی ہم دیکھیں گے نا کہ وہ کاسمک ریدم سے کنیکٹڈ ہے, پوئٹری کی ریدم اینڈ آل دی ادر آرٹس. جیسے میں نے بھی کوشش کی تھی اپنی اس میں کہ جو دو کوالٹیز ہے نا اسٹرکچر کی اور فلو کی, یہی ریدم کا نام ہے کہ ایک فلو ہوتا ہے اور ایک بیٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک ٹیون ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک بیٹ ہوتی ہے. یہ کائناتی وہ چیز ہے. مگر اب سید حسین نصر کی رائٹنگ سے ہمیں یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس کی الٹیمیٹ سورس حق تعالیٰ کی حقیقت الٹیمیٹلی اس لیے تو پوری کائنات میں یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ that the oneness and absoluteness of the divine reality and the infinitude of the divine reality. The structural part reflects the uniqueness. اس لیے آپ دیکھیں نا بیٹ کا ہر دانہ الگ ہوتا ہے, جس ایک وہ بار بار یونٹی اپنا اظہار کہتے ہیں کہ ریدم میں جو یونٹی ہے ایکسپریشن ان ٹائم کہ, اور جو انفینیٹیوڈ ہے وہ فلو. یہ ہم پہلے بات کر چکے اس لیے زیادہ دہرانا نہیں چاہوں گا کہ جیسے درخت ہوتا ہے اس کا جو تنا اور شاخیں ہیں وہ اسٹرکچرل پارٹ ہے, اور جو پتے ہیں جو شمر کرتے ہیں اور جو ایک فلو لاتے ہیں وہ انفینیٹیوڈ کا عکس ہے. تو اس کر کے the traditional arts open upwards, اور اس لیے جو عرفاء ہیں ان کے کام میں پھر جو اثر بھی ہے اور جو وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم بہت ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس حقیقت کا ایک مزہ چکھا دیتی ہے. اس لیے ذوق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہماری آرٹس میں کہ اس کے جو ایسنسز ہیں ان کا ذوق ہونا جو ہے نا that has to be developed or is there naturally. And so اس میں art is like a science, یعنی کہ وہ یعنی ٹریڈیشنل ویو آف آرٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارا آرٹیکل اسی پہ بیسڈ ہے. اس میں یہ سب چیزیں گیون ہے کہ ایک میٹافزکس ہے, حقیقت کیا ہے, پھر اس میٹافزکس کا عکس جو ہے یہ کائنات ہے, کاسمولوجی کے اصول ہیں, اور اس کے لیے اور پھر آخر میں آرٹ میں یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان خود مائکرو کازم ہے, کیونکہ اس میں بھی روح ہے اور کائنات کا بھی جو اوریجن ہے وہ ڈیوائن انٹلیکٹ ہے, ڈیوائن روح ہے. تو کامن اس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. تو کوشش کرتے ہیں مل کے. دیکھیے نا ان کے آرٹیکل میں ایک لائن انہوں نے لکھی ہے دیٹ ایکسپلینز دس ہول آرگیومنٹ اباؤٹ کہ یہ آمد ہے یا یہ فن ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایز فار پوئٹری اٹ ڈیلز وتھ ہیومن لینگویج
as molded by the principles of harmony and rhythm, which also govern the cosmos. So इसमें अगर ये देखा जाए कि ये जो कह रहे हैं कि molding by the principles, तो वो हार्मनी एंड रिदम तो है ना जी, वो ऐसा है कि जिसका आपने जिक्र किया कि उसकी आप फनी मश्क करते हैं, तो फिर वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी एंड रिदम जो यकताई और रियलिटी की तरफ से आते हैं, वो फिर उसमें नुमायां होना शुरू हो जाते हैं और उसको हम आमद कहते हैं. लेकिन फन तो पहले सीखना पड़ता है ना, कि उसको आप, और वो फन सीखना वो है कि वो जो कहते हैं कि जी वो शेर गोई का फन है, वो जो आपको सीखना पड़ता है, आपको मीटर और उसका अंदाज और बहर और ये सब चीजें आनी चाहिए. जब वो एक दफा आ जाती हैं आपको, उसके बाद जब आप उन्हें एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, उन अल्फाज को उनके अंदर मोल्ड करना शुरू करते हैं, तो फिर वो हार्मनी एंड रिदम जो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है वो उसमें आया होना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. और ये जो इसका जो टाइटल है मेटाफिजिक्स, लॉजिक एंड पोएट्री, तो इस करके क्योंकि सोर्स एक है ना, लॉजिक की भी और पोएट्री की भी, तो वो भी समझ आता है कि ये जो अभी कालिम साहब बात कर रहे हैं कि इट हैज द पावर टू टेक बैक टू इट्स सोर्स, क्योंकि चीजें डिस्कनेक्टेड नहीं. इसका बड़ा खूबसूरत एक इस्तारा पढ़ा है कि which is that of the spider's web, कि कायनात का ये बहुत ही खूबसूरत एक इस्तारा है कि एक सेंटर है which is the source and it has these radiating circles which are discontinuous, but then there are also radii which connect the circles. तो ये जो सेक्रेड आर्ट्स है या सेक्रेड लैंग्वेज है या मंत्र है या जिक्र या अल्लाह का नाम है या कुरान है, these are those radii which have a more direct connection to the center. तो यानी कि आप जितना दूर जाएंगे, आप सेंटर से तो दूर होंगे मगर किसी ना किसी रेडियस से, तो जितनी आपकी सलाहियत है आप उतना रियलिटी के करीब आ सकते हैं through these things which are more transparent, ऐसे कहते हैं. तो ये एक once again this brings us back to अमजद वहीद साहब whole paradigm of वहदतुल वजूद के वजूद असल में एक ही है. Wheresoever you turn there is the face of God. Allahu nuru samawati wal ard, that God is the light of the heavens and the earth, and we have not made anything except by the haqq, the truth. ये एक यूनिफाइंग विजन है जो कुरान से ही आता है और औलिया अल्लाह के एक्सपीरियंसेस में इसका इजहार होता है. तो अगर आप लोग बेहतर समझे तो हम इसको गो थ्रू कर लें. जी बिल्कुल. Literature provides an all-important field for the understanding of the relation between Islamic art and spirituality, because the Islamic revelation is based upon the word, which is the divine word that has been revealed as a sacred book. Literature occupies an eminent and privileged position among the arts of Islamic peoples. In later chapters, the examples of such supreme masters of Islamic literature as Attar and Rumi, जो अभी वकार साहब की इनफैक्ट बात का जवाब इधर ही मौजूद है, both saints and great artists will be considered. However, it is important to discuss first the rapport between literature and intellectuality in general and deal with the subject which is central to an understanding. आप लोगों को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी हाँ. Good. However, it is important to deal with the subject which is central to an understanding of not only the literature of the Islamic peoples but of the Orient as a whole. ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट हाफ में फिर वो स्लाइड दिखाऊंगा कि याद कराने के लिए, और जो हमारा आखिरी टर्म है उसमें हमारा मौजूद ही होगा कि as a result of the continuous parting of ways between art and thought
intellectuality and sensuality and logic and poetry which has taken place in the West since the Renaissance. The traditional doctrine according to which poetry and logic refer to a single reality. ये अबान की बात का जवाब है. That single reality which binds and yet transcends them has been almost completely forgotten. और हमारी intellectual environment में और epistemology में क्योंकि ये हमसे खो चुका है इसलिए हमें अजीब लगता है. Whereas for 100 years ago this was the common, and in the traditional circles even now it is common to understand things as a unity rather than as. Yet the traditional doctrine which is still to be found living within the various Oriental civilizations वगैरह, ये मैं इसको skip करता हूँ. Basically ये कह रहे हैं कि सारी रिवायती माशरों में यही तसव्वुर था कि जो भी एग्जिस्ट करता है वो अपनी सोर्स से अलग तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. तो वो चाहे रिदम हो, चाहे कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो उस सोर्स को बहुत ज्यादा क्लियरली, वो जो मैं कह रहा था ना कि उस कंसेंट्रिक सर्कल्स के डायग्राम में जो रेडिया है वो ज्यादा क्लियरली उनका रिफ्लेक्शन है. इससे याद आता है कि वो जो हदीस हुजूर पाक की है कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा. ये जो हम बातें कर रहे हैं, या अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये for the traditional point of view this is as clear as daylight कि you can see the ultimate reality through manifestations, and some of those manifestations are more transparent and some are less. ये भी हम छोड़ देते हैं कि भाई ये वर्ल्ड व्यू जो है ये ईस्ट में अब रह गया ज्यादा, बट लेकिन देखिए इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात जो इन्होंने लिखी है वो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ के आखिर का जो आखिरी सेंटेंस है वो ये जो लॉजिक से इसका रिलेशनशिप उन्होंने बताया है ना, that traditional poetry is innately logical, और ये ईस्ट की बात कर रहे हैं कि here traditional poetry is so innately logical to the extent that it is often used instead of a prosaic argument to prove a point. जी, ये हमारे तो कल्चर में शायद अभी तक है, उर्दू में नहीं बिल्कुल है. यानी कि हाँ, वो क्योंकि आप देखिए ना रेनेसांस में हुआ ये कि आर्ट का जो तस्वुर है वो बुनियादी तौर पर सब्जेक्टिव उसके लिए है, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन के जुमरे में आ गया है ऑफ द ह्यूमन, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन सोल विदाउट नेसेसरली रिफ्लेक्टिंग एनी हायर रियलिटी. उसका वो एम ही नहीं है. ज्यादा से ज्यादा that human soul's reactions to its environment, whether social, political, वो भी है कि जो पॉलिटिकल आर्ट होता है मगर वो सब हॉरिजॉन्टल है उस तरह से. तो उसमें फिर जब तो लॉजिक से नीचे की चीजों पे भी यानी कि इरैशनैलिटी या फीलिंग्स पे ज्यादा उसका वो भी पूरा एक पैराडाइम है ना, तो वो दूर होता गया. The definitions given in Oriental, ये लॉजिक की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, वो हम ये इधर बस पढ़ लेते हैं. लॉजिक in Eastern doctrines deals with the laws governing the movement of the human mind in its journey from the known to the unknown, whatever might be the epistemological foundations which make the attainment of logical certitude possible. अब ये epistemological foundations का मतलब है ना कि चाहे वो ट्रेडिशनल मेटाफिजिशियन हो या ना हो, इंसान है तो उसके पास लॉजिकल सलाहियतें तो हैं. अब वही लॉजिकल सलाहियतें जो है हम मटेरियलिज्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही लॉजिकल सलाहियतें हम एक मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन के को समझते हुए या उसकी रोशनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो नतायज बड़े फर्क आएंगे. As for poetry, it deals with human language as molded, जैसे कासिम साहब ने पहले कोट किया था, as molded by the principles of harmony and rhythm. Harmony वही जो flow है और proportion है, और rhythm जो उसका वो rhythm beat है, which also govern the, ये हम इस पे हम बात कर चुके हैं. ये भी बात हो चुकी है. These two disciplines or activities of the human mind and soul have parted ways nearly completely in the modern West. आप कहेंगे तो ये मैं पुरानी स्लाइड दिखा सकता हूँ,
अभी दिखा दूं? जी प्लीज. बताइएगा शेयर हुआ है कि नहीं हुआ. नहीं, स्लाइड तो. अच्छा जी, सॉरी. आपको ये है the traditional view of world and man. I think it might be useful to be reminded of it here. कि कायनात का, जैसे आप पहले भी कह चुके हैं, कि एक डिवाइन स्पिरिट उसकी सोर्स है, और फिर इन द क्रिएटेड यूनिवर्स आल्सो देयर इज अ स्पिरिचुअल डायमेंशन व्हिच इज कॉल्ड द क्रिएटेड स्पिरिट. इट इज स्टिल बियॉन्ड द फिजिकल देन द आलम ख्याल एंड द आलम अजसाम. Spiritual world made of light, which are the angels, and subtle psychic world, आलम बरज़ख, आलम ख्याल, आलम मिसाल भी कहते हैं. अभी हम एक शेर पे आएंगे जामी के, जिसमें इसको आलम ख्याल, आलम मिसाल कहा गया है. फिजिकल वर्ल्ड की वर्ल्ड, तो उसके पैरेलल इंसान में भी यही चीजें हैं. स्पिरिट है उसी, ये दोनों की क्योंकि सोर्स एक है, इसलिए मैन कैन नो द वर्ल्ड बिकॉज देयर इज दिस कॉमन सोर्स. ये असल में इंटेलेक्ट है, असल मानों में फिर इंसान का सोल है, जिसमें हाईएस्ट कैपेसिटी माइंड है, रीजन, इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स, सेंसेस आर कनेक्टेड, व्हिच आर द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द सोल आर कनेक्टेड टू द बॉडी. Having said that, यही वर्ल्ड व्यू ट्रेडिशनल ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, हायर, मिडिल एंड द ह्यूमन. ये ह्यूमन है, एंड द ह्यूमन मैन हैज द आई ऑफ द हार्ट. ये देख रहे हैं आप, आई ऑफ द हार्ट, ये आपको मैं दिखा चुका हूँ. ये कौन उसी का है, इसमें भी इंसान है. इसमें दूसरा सिंबल है इंटेलेक्ट. देखिए ना, जो ट्रेडिशन है उसमें वो जो स्पिरिचुअल फैकल्टी है उसको इंटेलेक्ट भी कहा गया है, आई ऑफ द हार्ट भी. और इन अफगानी रग्स में भी हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं. पिछले रग में वो हार्ट था इंसान का, इस रग में उसकी थर्ड आई, यहाँ पे बिंदिया जैसे कहते हैं, ये मैन एंड वुमेन है एट द सेंटर ऑफ क्रिएशन. सो मैन इज द सेंट्रल, यानी कि जो ray of the spirit, which is the center of the cosmos, in the lowest level, उसका सेंटर इंसान ही है. इंसान ही कायनात का सेंटर है, क्योंकि वो प्राइम मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन स्पिरिट है एट दिस लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ बीइंग. ये तो आपको पता ही है. I saw my Lord with the eye of the heart. ये मंसूर अल्लाह ने, राइतु रब्बी बिअयनि क़ल्बी, and I asked, who are you? फ़क़ुल्तु मन अंता, and he replied, क़ाला अंता, and he replied, thou. क्योंकि मिरर ऑफ मैन्स हार्ट में अल्लाह अपना ही चेहरा देख रहा है. और ये जो अभी सारी बातें हो रही थी उसकी, अगर आपको ये सुपरफ्लुअस लग रहा है तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ. आप प्लीज बता दीजिए अगर आपको याद है. ये सारा हम पहले कर चुके हैं. जी कोई if you finding it नहीं सर, useful, ठीक है, आप नहीं सर, आप यूजफुल है, प्लीज कंटिन्यू करें. तो अच्छा, ये सारा जो अभी बातें होती रही वही जैसे कासमी साहब कह रहे थे और सैयद हुसैन नसर ने भी कहा है कि वो ट्रेडिशन में वो एक शेर में पूरे पूजे में बंद हो जाती है. लॉजिकल है सारा, मगर इट्स आल्सो ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट. आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल. अब ये देखिए, आलम रूहानियत जो है वो नूर है, उसमें प्योर एसेंसेस हैं. ये गैब आते हैं गैब से ये मज़ामी, उसमें मज़ामीन है, टॉपिक्स हैं, क्वालिटीज हैं. तो यहाँ वो एक फॉर्म, सटल फॉर्म इख्तियार करते आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में. और शायद इसीलिए जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, उसको ख्याल की गायकी कहते हैं. और जो मॉडर्न लोग हैं वो समझते हैं इमेजिन, हम जो मर्जी अपनी इमेजिनेशन की गायकी, बिकॉज वी हैव लॉस्ट दैट कॉस्मोलॉजी. whereas in the traditional cosmology it was very clear कि ख्याल तो एक realm है जहाँ पे चीजें ज्यादा ब्राइटली
موجود ہیں یا ریفلیکٹ کرتی ہیں روحانی چیزوں کو. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب شریر خامہ نوائے سروش کہ جو یہ پر کے قلم کی چلنے کی سرسراہٹ ہے کاغذ پہ وہ اصل میں آواز ہے فرشتے کی. ایگزیکٹلی یہی ابھی ہم دیکھیں گے. عطار بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے پڑھائی ہے اس کو, اس میں وہ کہتے ہیں شعر چبوت. شعر کیا ہے؟ نوائے مرغ خرد. It is the song of the bird of the intellect. شعر چبوت. پھر پوچھتے ہیں شعر کیا ہے؟ مثال ملک ابد. وہی ایگزیکٹلی انہی چیزوں کے دونوں, اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں نا. تو جامع کہہ رہے ہیں شعر کیا ہے کہ یہ ایک سملیٹیوڈ ہے, یہ ایک عکس ہے مثالی ملک ابد آف دا ٹائم لیس. So that is the function of art, and therefore آج تک ہم classical art کو کہتے ہیں timeless ہے, because it reflects the timeless through these classical forms. یہ ہم skip کر جاتے ہیں. The world is reduced to physical, man is reduced. وہ spirit کا concept ختم ہو گیا تو ہم intellect اور reason کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں آج. اس سے جو ہے نا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ باڈی الگ ہو جاتی ہے, مائنڈ الگ ہو جاتا ہے, وہ جوائننگ ایسپیکٹ رہتا نہیں اور ریزن سے آگے کچھ حاصل نہیں ہے. تو سائنس جب وہ ریلیجن بن جاتی ہے کہ وہ حقیقت بتائے. یہ میں اصل میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا, جو کہ سید حسین نصر نے پوری بنیاد شروع کے انٹرو کی اس پوائنٹ پہ رکھی ہے کہ the parting of ways between art and logic, or poetry and logic and so on. Man is, in the modern perspective, man is used to body and soul. This is called the Descartesian split, جس سے modern philosophy پچھلے 200 سال سے لڑ رہی ہے. کیونکہ اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو جان بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ورلڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے quantities and qualities. Quantities are that which are measurables. Soul کا highest aspect reason ہے اور دوسرا aspect personal emotional ہے. This is called the subjective aspect. According to Galileo and Descartes, qualities are subjective, which is completely false because red is red to everybody. Can't be measured in those terms. And quantities are those which are objective. So, ادھر سے سب شروع ہو گیا نا parting of ways. یہ کیا ہو گیا سوری. تو objective and rational quantitative نالج سے سائنس جنم لیتی ہے اور یہ نتیجہ نکلا کہ آرٹ جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی کا اظہار ہے. اس لیے آج آباد جب کہتی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ لاجک اور پوئٹری کا کیا تعلق ہے. تو یہاں میں پہلا سیشن ختم کرنا چاہوں گا. اور سر ایک کامنٹ ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ سول ہے which can have emotions too, لیکن sometimes the emotions are so overwhelmed that our bodies can feel it. That our bodies can also feel it, like emotions جو ہیں sometimes they are so strong that even our bodies can feel it. وہ اتنے overwhelming ہو جاتے ہیں. start تو soul سے ہی ہوتے ہیں لیکن bodies بھی وہ ہیں علم. اس لیے یہ جو مجموعہ ہے نا انسان کی سائیکی اور باڈی کا, اس کو سائیکو فزیکل یونٹ کہا گیا نا. کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ جو مکڑی کے جالے کا جو ہے نا امیج وہ بڑا زبردست ہے. ایچ لیول از کنیکٹڈ بٹ آلسو ڈسکریٹ. جیسے کنسنٹرک سرکل الگ ہوتے ہیں نا, جیسے میری فزیکل باڈی اور میری جو سول ہے سائیکی میرے خیالات ہیں اس میں ایک وہ بھی ہے نا ایک ڈسکنٹینیوٹی ہے. مگر جیسے آپ نے کہا کہ کنٹینیوٹی بھی ہونا لازمی ہے ورنہ یہ کائنات ہی ختم ہو جائے. ایسے تو یہ جو خوبصورتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری سوچ سے بہت بالا ہے. یہ ہر جگہ یہ بیسکلی اس میٹافزیکل ریالٹی کے ریفلیکشن ہے ایون ایٹ دا فزیکل لیول کہ دیر از اے ڈسکنٹینیوٹی because of God's transcendence and there is a continuity immanence because of God's immanence. جی سر بہت خوبصورت بات ہے.
اور اس میں کوئی امیڈیٹ بات کرنی ہے تو بتائیں. تو سر یہ کہ آپ کی سردیاں آ گئی ہیں. I see you wearing a sweater. جی میں تو ابھی ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی تو میں نے کہا ابھی اتار دینی چاہیے. تو یہ ابھی ہم بریک لیتے ہیں 15 منٹ کی, تو پھر ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ہاں میں اصل میں یہ کمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر ہم ایک بڑی ریگورس مینٹل لیٹ سے کہہ لیں ایکٹیویٹی سے گزریں, لیٹ سے ہم بہت ہی کوئی لاجیکل تھنکنگ پروسیس سے گزر کے, اور پھر ایک وہ مومنٹ آتا ہے, مومنٹ آف اسپونٹینٹی, جہاں پھر ایک دم سے ایٹ ونس ایک نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. مطلب کہ جیسے پتھروں کو رگڑتے رہیں تو ایونچولی پھر ایک مومنٹ آتا ہے جس میں ایک دم سے آگ جل جاتی ہے. اچھا, اب یہ جو پروسیس ہے جس میں آپ ایک ریگورس مینٹل ایکٹیویٹی سے گزر کے کیا کہتے ہیں ایک نتیجے پہ آپ پہنچے, اور وہ جو نتیجہ نکلا وہ بھی ایک خاص مومنٹ تھا, اٹ ہیپنڈ ایٹ ونس. اچھا, اس میں اور جو انسپریشن ہے, جو آمد ہے, اگر جو انڈر لائنگ پروسیس ہے اس میں ایسا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں نے پڑھا کہ انسپریشن میں شاید انسان کی طرف سے انیشیٹو نہیں ہوتا, وہ کائنڈ آف وہ ڈکٹیشن ہوتی ہے. تو مینلی یہی ایلیمنٹ ہے کہ انسپریشن کے اندر انسان کی طرف سے ایز سچ کوئی انیشیٹو نہیں ہوتا, ڈیوینٹی کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو پیور انٹلیکشن ہے, یہ انٹلیکچوئل انٹیوشن ہے, اس میں انسان کی طرف سے مینلی انیشیٹو ہوتا ہے. کیا دونوں میں فرق مینلی یہی ہے؟ تو میرے خیال اس کا مطلب کہ جو مختلف ٹرمینالوجیز جو یوز ہو رہی ہیں وہ میرے خیال جو ڈگری ہے بیسیکلی اس کو بیسیکلی کنوے کرنے کے لیے ہے. انڈر لائن پروسیس تو مور اور لیس سیم ہی ہوگا پھر. جی عباس صاحب, اسی لیے میں نے وہ آپ اچھا جی, دس ہارمونی از مور اور ریفلیکٹڈ ان دا world of language, which is itself a reflection of both the soul of man and of the cosmos. ادھر پتہ نہیں آپ کو شاید آواز اس وقت آئی کہ نہیں, کہ یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میاں محمد بخش کا شعر سنایا تھا کہ بے پیڑے جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن اودیوی رکھے, بے پیڑا تھی شعر نہ ہوندا اگ بن دھواں نہ دھکے. یاد آ گیا, دیکھیں اس پر ایک سے فائدہ ہوا. میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ درد کے بغیر شعر نہیں ہے, سوکھے ہیں اس کے کلام جیسے کہ آگ کے بنا دھواں نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے پوئٹری کی کہ وہ اس میں ہیومن سول بھی, سبجیکٹیوٹی بھی شامل ہوتی ہے اور آبجیکٹیوٹی آف کاسمک ریدم بھی شامل ہوتی ہے. In the domain of language, it is the word, the substance of language, which replaces the material substance of the external world and bears the imprint of the cosmic harmony. یہ آپ نے پچھلے ہفتے جو سید حجاز مہدی سے جو لیکچر ہوا تھا اس میں ایگزیکٹلی وہ جو انڈر لائن ردمز ہیں, بحریں ہیں, عروض ہیں, یہ وہی بات کر رہے ہیں جیسے ابھی شاید وقار صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایگزیکٹلی جب پوئٹری میں ہارمونی کی بات کر رہے ہیں تو بحروں ہی کی بات کر رہے ہیں. اور پھر سیکنڈریلی قافیہ اور ٹو کوٹ فرام the Hindu tradition, the universe itself properly viewed by the intellect, the eye of the heart. یہ بائی چانس دیکھیں کتنا خوبصورت, وہ جو افغان رگز میں دو باتیں تھیں نا, اس میں انٹلیکٹ بھی تھا جو ماتھے پہ بندیا کے طرح دکھایا تھا, اور دی آئی آف دا ہارٹ, یہ یعنی کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور یہاں پھر وہی دوئی آ جاتی ہے کہ جو ہارٹ ہے وہ زیادہ سبجیکٹیو, آئی مین it is more connected to being and the intellect is to seeing the divine realities. ہیں تو دونوں ہارٹ کے ہی فنکشن ہیں, ایک آبجیکٹیو ہے ایک سبجیکٹیو ہے. دیکھیں نا وہ منصور حلاج کا میں نے آپ کو شعر سنایا تھا, رأیت ربی بعین قلبی, دیکھا, یہ جو دیکھنا ہے یہ شاید انٹلیکچوئل ہے. رأیت ربی بعین قلبی
فقلت من انت قال انت, اور پھر جو بینگ ہے کون ہو, تم ہی ہو. الٹیمیٹ سیلف کیا ہے؟ It's the self, it's the greater self. It's the subjectivity of God which is experienced through the heart, and the objectivity of knowledge which is experienced through the intellect. The universe itself, properly viewed by the intellect, the eye of the heart, as it is often called, is the result of the marriage of harmony and the word. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی بڑا ضروری ایک خوبصورت پیراگراف ہے. ان دا میکروکازم دا ہارمنی آف دا یونیورس از مور مینیفیسٹ ان ہائر پلینس. یہی اسپائڈرز ویب کا اگر آپ استعارہ لیں تو جیسے ریالٹی کے قریب جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ مینیفیسٹ ہوگا. اینڈ بیکمز ڈمر اینڈ لیس ایویڈنٹ ایز ون ڈسینڈز ٹورڈز دا لوور ایکسٹریمٹیز آف دا کاسموس. یہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ دا سیم ہارمنی لائز ایٹ دا ہارٹ آف دا ٹریڈیشنل پلاسٹک آرٹس, جیسے ہم نے آرکیٹیکچر میں دیکھا تھا, اینڈ از دا فاؤنڈیشن آف ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر اینڈ ادر آرٹس ڈیلنگ ود مٹیریل فارمس. ان لینگویج دا سیم پرنسپل از ٹو بی آبزرو. اب ادھر وہ ڈاکٹر امجد وحید کا جملہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے اور دا یونیٹری وے آف لوکنگ اینڈ تھنگس دیٹ وہ یہاں پہ بڑے خوبصورتی سے واضح ہے. اس لیے عجیب بات نہیں ہے کہ جو ہمارے جیسے میں نے آپ سے وہ فیملی آف آرکیٹیکٹس کا دکھایا تھا کہ وہ سائنٹسٹ بھی تھے, اسٹرانومی اور یوکلیڈین اس پہ وہ کامنٹریز لکھ رہے تھے نمبر پہ اور اس پہ اسٹرانومی پہ رسالے لکھ رہے تھے, مگر پوئٹس بھی تھے. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں, استاد احمد معمار لاہوری کے ایک بیٹے یا پوتے کی میں نے اتنی سی وہ دیکھی ایک کلیکٹر کے پاس, ان کا ایک رسالہ ہے جس کی طرف نصر نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ کئی جو سائنسز ہیں یعنی کہ لاجیکل جو علوم ہیں ان کو پوئٹک لینگویج میں بیان کرنا. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا قبلہ یوزنگ اسٹرانومی, مگر وہ سارا منظوم رسالہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ آرٹسٹ بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے اور انجینئرز بھی تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چونکہ اگر ریالٹی کا ایک ہولسٹک بھی ہوگا تو انسان بھی ہولسٹک ہی ہوگا. ہارمنی از آلویز کہاں پہنچ گئے؟ ہاں, in language the same principle is to be observed. Harmony is always present, but as its imprint upon the word or substance of language becomes more marked and profound, poetry comes into being. Poetry, which through its re-echoing of the fundamental harmony of things is able to aid man to return to the higher states of being in consciousness. اس جملے پہ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ پوئٹری وچ تھرو اٹس ری ایکوئنگ آف دا فنڈامنٹل ہارمنی آف تھنگس از ایبل ٹو ایڈ مین ٹو ریٹرن ٹو دا ہائر اسٹیٹس آف بینگ ان کانشیسنس. یہ اصل میں میرے پاس ایک واقعہ ایسے سننے میں تو کہیں ہے, مگر ایک میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ایک چشتیہ خانقاہ میں 2-3 دفعہ میرے دوست وہاں پہ ہے, ان کا مرید ہے, تو مجھے وہ سما پہ لے گئے. تو ایک میرے دوستی کو ایک غزل پہ ہمیشہ وہ کہتا ہے حال آ جاتا ہے, اور وہ مولانا روم کی غزل ہے جس کا وہ اس کو فارسی نہیں آتی, مطلب بھی نہیں اس کو پتا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ غزل میں مولانا کی کوئی ایسی اسپریچول اسٹیٹ کے دوران وہ کہی گئی ہوگی کہ اس کا جو معنی ہے اٹ از دا کیریئر آف اے ریالٹی وچ افیکٹڈ ہز اسپرٹ وداؤٹ ایون نوئنگ دا لینگویج. دس از اے بڑا ایکسٹریم کیس ہے. اسی طرح میں ایک اور میرے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی واقعہ ہے, میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں, کہ وہ کسی نہ ٹرمینلی ال رشتہ دار کی تیمارداری آغا خان ہاسپٹل میں ICU میں کرتے رہے, ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. ان صاحب کے سگریٹ پی پی کے جو ہے نا وہ پھیپھڑے چھلنی ہو گئے تھے. ہی واز آن اے وینٹیلیٹر بٹ ہی وڈ لو ٹو ہیئر ہز جوکس اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ وڈ کمیونیکیٹ بائی رائٹنگ. تو کیا ہوا کہ ایک دن پھر وہ صبح تیار ہو رہے تھے جانے کے ہاسپٹل کے لیے, اور باہر سڑک پہ گاڑی میں پشتو گانا لگا ہوا تھا. اس کا بعد میں انہوں نے جا کے پوچھا تو پتہ چلا کوئی یار اور دوستی کیا اس کا تھیم تھی.
تو کیا کہتے ہیں کہ پھر ان کو حال آ گیا، اور یعنی کہ ہی went into a state and he was dancing around the room، اور وہ مطلب ان کا سارا جو فوکس ہے وہ مدینہ، اور وہ بالکل اتنے کوئی پریکٹسنگ وہ نہیں ہے، مگر سید ہیں، ایمان تو ان کا ہے اور سارا کچھ، مگر ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھا. تو وہ کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو تھوڑا وہ سنبھلے تو بھی نیچے جا کے پوچھا ہے تم لوگوں نے کیا لگایا ہوا ہے، پھر انہوں نے بتایا. تو ہوا یہ کہ اسی مومنٹ پر ان صاحب کی جان نکل گئی. وہ بھی کافی اچھے آدمی تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہاؤ میوزک اینڈ پوئٹری، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے دو قصے مجھے یاد آئے نا. پوئٹری which through its re-echoing of the fundamental harmony of things is able to aid man to return to the higher states of being in consciousness. اور یہ چشتیہ سما ہے، اس میں exactly poetry بھی اتنی ہی important بلکہ زیادہ important ہوتی ہے than the music. اور یہ صوفیہ میں تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ استعمال ہوتی ہے، اسی لیے کہ وہ انسان کو ایلیویٹ کرنے کا کام کرتی ہے. اس میں تیمور صاحب کہ اصل میں اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ریگولیرٹی اور مسٹری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مطلب کہ ہم قطعی طور پہ کوئی ایک میتھڈ ایسا ڈیوائز نہیں کر سکتے جس کو فالو کر کے مطلب کہ آپ میتھمیٹیکل فنکشن سے اس پروسیس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ایز سچ وداؤٹ اینی مسٹری انوالوڈ کہ جی کس انسان کی سول کب پرووک ہوتی ہے اور وہ حال کی کیفیت میں آ جاتا ہے. مطلب اس میں یقیناً آپ کو ایک ریگولیرٹی کا ایسپیکٹ ملے گا which can be represented mathematically، لیکن ساتھ ساتھ ایک uncertainty، ایک mystery بھی ہوگی. but it cannot be completely described mathematically. اس سینس میں مطلب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک mysterious element جو ہے وہ موجود ہمیشہ رہے گا. جیسے ایک شخص کو زبان کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی سول پرووک ہوئی ہے اور وہ حال کی کیفیت میں آ گیا. اب ظاہری بات ہے اب اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ یا تو ہم پرہیپس وہ جو آڈیٹیو سگنل تھا اب وہ اس قسم کا تھا اور اس کی اپنی انسان کی کانسٹیٹیوشن اس شخص کی ایسی تھی کہ جب وہ دونوں کی انٹریکشن ہوئی تو کچھ ہو گیا. بٹ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس وچ کی ناٹ بی ریپرزینٹڈ میتھمیٹیکلی. اس میں مسٹیریس ایلیمنٹ رہے گا، ان نوئبل ایلیمنٹ تو رہنا ہی رہنا ہے. مطلب کہ ایک نوئبل ایلیمنٹ ہے، ایک ان نوئبل ایلیمنٹ جو وہ کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہو سکتا، ایگزاسٹ نہیں ہو سکتا. آئی بلیو. سر میں بھی ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ انٹینشن انسان کی اپنی جو ہے وہ واٹ ان می از ڈارک الومن، جیسے ملٹن کہتا ہے پیراڈائز لاسٹ میں، ٹو جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین. تو جب آپ ایک ہائی ریالٹی پہ جا کے سوچنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ آپ کا پرپز آف لائف ہے کہ آپ دوسروں کو کیسے سرو کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے پیڈسٹل ہائر ہو جاتا ہے. انسان کی تو مطلب جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے انسان. مراد روم اس لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ یہ تم کیا چکروں میں پڑے ہوئے ہو، جب سے تم پیدا ہوئے تمہارے سامنے ایک سیڑھی لگی ہے جس سے تم یہ آسمان نہیں، اس آسمان کی چھت تک جا سکتے. تم نے کہا مٹی میں. اور ایک اور مثنوی میں استعارہ دیتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ بھول رہا ہوں ایک گدھے کی ہے جس کی دم سے پتہ نہیں ایک پل لگا ہوا ہے کیا کہ وہ اوپر بھی جان، اس میں دونوں خصلتیں ہیں نا، گھاس چلتا رہے. سوری قطع کلامی معاف. شاہ صاحب ذرا اگر آپ اپنا مائکرو فون، مہربانی. اچھا یہ ابھی عباس صاحب نے جو بات کی بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ جو سید حسین نصر کہہ رہے ہیں اور جو میں نے اگزامپلس دیے، یہ شاید اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. مسٹری تو اوبیسلی ہے، مگر یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ جو سما ہوتا ہے اس میں ہم چلو اس طرح غور کر لیتے ہیں کہ اول تو وہاں پہ عارفانہ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں سارے پوئٹک یہ ریدمز وہ موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس میں جو اسپریچول معنی الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسپریچول ہے وہ موجود ہوتا ہے. تیسرا شیخ موجود ہوتا ہے جو اس سلسلے کی برکات جو کہ حضور پاک کی روح پاک سے آ رہی ہیں ان کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک بڑی عظیم برکت شامل ہوتی ہے.
اور پھر جو میوزک ہے اس کی جو بیٹ ہے نا وہ بھی بہت ہی گہرا عمل. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں میاں میر صاحب کے دربار پر فار ایگزامپل کہ وہ بیٹ سے پرووک ہو جاتی کیونکہ ان کی سول میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک باغ جناح میں آل پاکستان میوزک کانفرنس کے کلاسیکل کانسرٹ میں دیکھا کہ استاد حامد علی خان صاحب باگیشری راگ گا رہے تھے اور پھر وہ کافی جب آگے چلتا ہے تو تیز ہو جاتی ہے بیٹ. اس پوائنٹ پہ ایک شخص اس کو حال آ گیا, پھر اس کو اٹھا کے باہر لے گیا. تو یعنی کہ میوزک ان اٹ سیلف از اس لیے کہا گیا ہے نا کہ ایک وہ بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے ٹو کنیکٹ ٹو دا ہائر ڈگریز آف بینگ, اور اتنا ہی وہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اٹ کین آلسو ایووک دا لوور ایسپیکٹس ان ہیومن بینگ. امام غزالی نے اسی طرح, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میوزک پہ جو امام غزالی کا چھوٹا سا ہے, وہ اس بک میں بھی ہے. سید حسین نصر کی جو ہم بک دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامک آرٹ اینڈ اسپرچویلٹی. امام غزالی بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں وہ پاکی ہوگی تو وہی میوزک اس کو اوپر لے جائے گا, اور جو دوسرے میں اگر شہوت ہوگی تو اس کو نیچے لے جائے گا. مگر اس سے قطع نظر تو جو سما کی محفل ہے اس میں میوزک بھی ہے, بیٹ بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور وہ عارفانہ کلام بھی ہے. when all of that comes together it has the capacity to lessen the جو کثافت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی انسان میں سے دور ہونی ہے تو کائنات تو ویسے کی ویسے ہی ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. سر یقیناً اصل جی میں اصل میں بات یہ کرنا چاہتا تھا صاحب کہ یقیناً مطلب چونکہ ریگولیرٹی بھی ہے, ظاہر بات ہے ہر چیز مطلب بالکل آربیٹریری بھی نہیں ہے, اس لیے یہ میتھڈز بھی ہیں. ظاہر بات ہے میتھڈز تبھی بنتے ہیں جب ریگولیرٹی پائی جائے. اگر ہر چیز بالکل رینڈملی آربیٹریرلی ایبسولوٹلی رینڈملی ہو رہی ہو پھر تو کسی میتھڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر بھی ایک مسٹیریس ایلیمنٹ رہتا ہے. مطلب توفیق کب ملے گی, توفیق کب ملے گی, انسپریشن کب ہوگی, آپ بالکل ایگزیکٹلی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ if you follow this sequence of steps then on the nth step you will get the grace. of course اس حد تک پرسین کے ساتھ میتھڈ ڈیوائز نہیں ہو سکتا. میتھڈ ایک اوور آل میتھڈ ڈیوائز ہو سکتا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس انوائرمنٹ میں اور اس میتھڈ کو فالو کرو گے تو اٹ از مچ مور لائکلی دیٹ یو ول ریسیو گریس. آپ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. ایک پریسائز سیکوینس آف سٹیپس فالو کر کے اور آپ یہ کہ ہاں جب تم یہ سٹیپ کر لو گے تو اگلے ہی وقت تمہیں توفیق مل جائے گی, گریس مل جائے گی. اس پرسین کے ساتھ میتھڈ ڈیوائز نہیں ہو سکتا, مسٹیریس ایلیمنٹ رہے گا بہرحال. جی یہ جو ابھی بات کی ہے باز صاحب نے, یہ بھی اہم ترین نقطہ ہے کیونکہ یہ ٹریڈیشنل آرٹس میں نا یہ بھی ABC میں آتا ہے. یہ جو بھی ٹریڈیشنل آرٹ سکھائی جاتی ہے اس میں یہ بات, اور یہاں تک کہ روحانیت میں بھی یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہیوملٹی اور ایمپٹینس میں رہنا ہے کہ وہ جو گریس ہے نا وہ آپ پر نہیں ڈپینڈ کرتی. گریس ڈپینڈز آن توفیق الا باللہ, مطلب ہے کہ وما توفیق الا باللہ, کہ توفیق جو ہے وہ خدا سے ہی آتی ہے. یہ کانشیسنس جو ہے نا, دیکھیے اس سے ہی خدا سے کانٹیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا فیتھ کا. تو دس از بلٹ ان ٹو دا ٹریڈیشنل آرٹس کہ اینڈ ان دا ہول آف ٹریڈیشنل لائف کہ ڈپینڈنس آن دا ڈیوائن ایز دا سورس آف دا ریئل سورس آف میکنگ اٹ کم الائیو. جی مریم آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی سر, وہ میں پہلے یہی بات کری تھی کہ ایک علامہ اقبال کے ریفرنس سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور بھی ذکر کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں زیادہ پڑھتا گیا تو میرے اندر کے در وہاں ہوتے گئے. اور ایک اور میں نے کوئی آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں بھی یہ تھا کہ وہ آپ کو اندر سے بدل دیتے, یعنی جو آپ کا مولیکولر اسٹرکچر ہے, جو بیسیکلی مین از نتھنگ بٹ انرجی, تو جو ہماری ویو لینتھ ہے, فریکوینسی ہے, مولیکولر اسٹرکچر ہے, جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں یا ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں تو وی آر ناٹ دا سیم پرسن اینی مور. ہم اندر سے ہی بدل جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب جس کو توفیق مل جائے, کیونکہ انسان پانی سے بھی تو بنا ہوا ہے نا, اور پانی پہ بھی سب سے پہلے اثر آتا ہے. جیسے آپ کچھ پڑھ کے پھونکیں یا کچھ بھی آپ کریں تو واٹر کا مولیکولر اسٹرکچر ایون ریسرچ سے بھی پروو ہوا ہے کہ وہ چینج ہو جاتا ہے.
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب چیزیں ہمیں پھر اندر سے بدل دیتی ہیں اور الٹیمیٹلی پھر ہم اپنے پرپس کے قریب ہو جاتے ہیں. جی جی صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح ہے. مگر تھوڑا سا اس میں جو شاید اضافے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کیونکہ ہم لوگ جس ایپسٹیمالوجی اور جس ورلڈ ویو میں رہتے ہیں نا وہ ایٹ بیس مٹیریلسٹک ہے. تو ہم جب روحانیت کی بات کرتے ہیں تو انرجی از آلسو این ایسپیکٹ آف میٹر. جو اس کورس میں ہم کوشش کر رہے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے ہمیں بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اٹ از اے میٹر آف لیئرز. فزیکل لیئر از ون لیئر and then there are other layers which are present at the same time, and all of this traditional art, culture, spirituality is based on a recognition that the material is not disconnected with the other layers which are not physical but more real and the source of. لیکن سر یہ میں آپ کی بات میں بالکل انڈورس کر رہی ہوں، لیکن یہ جو ویو لینتھ انرجی فریکوینسیز ہے، اس طرح سے جو اللہ کے عرش کی بھی ایک خاص انرجی ہوگی، اس کے بعد جو 7 ہیون ہے ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہوگی، اور ارتھ جو ہماری زمین ہے اس کی سب سے لوور ہوتی ہوگی. لیکن کچھ نہ کچھ پھر ایک ریزوننس میں آتا ہوگا جب انسان پھر وہ ڈیوائن ریلم کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ ان کر لیتا ہے. جو ابھی کامنٹس میں وقار صاحب بھی کچھ بات کر رہے ہیں. چلیے یہ میرے خیال سے آخری ٹرم میں آگے ہو، کیونکہ یہ پورا موضوع ہے. میں ڈس ایگری بھی نہیں کر رہا اور اگری بھی نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ان پرنسپل جو آپ بات کری وہ تو سمجھ آ رہی ہے. جی سر ٹھیک ہے. یہ ہم پھر اس پیراگراف تک پڑھیں گے، مگر جو آج تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ اس آرٹیکل دوبارہ پڑھیں گے تو شاید زیادہ اچھا لگے آپ کو. With poetry or poetic language in general, this process reaches کہاں بول گیا رہ گیا. This doctrine of the imposition of harmony upon the substance of language is to be found in the Far East, expressed in terms of the yin-yang polarization, and in Islamic sources in the distinction between form, surah, and mana meaning, which lies at the heart of the metaphysical teachings of such masters of Sufi poetry as Jalaluddin Rumi. According to this doctrine, everything in the macrocosmic world consists of both an external form and an inner meaning. This is also true of human language, which has come into being as a result of the imposition of mana upon the very substance of language or its surah. As this impression of mana upon surah increases, the external form becomes more transparent and reveals more readily its inner meaning. With poetry or poetic language in general, this process reaches a high degree of intensity until, in the case of inspired poetry, اب ہم اینڈ کریں گے. میں وہ مولانا کی نا غزل آپ کے ساتھ 2-3 شعر پڑھ دوں گا، شیئر کروں گا. In the case of inspired poetry, mana dominates totally over surah and remolds the outward form completely from within. In such cases, one might say, using the traditional language of Aristotelian metaphysics and Thomistic metaphysics, that the substance of language has become completely informed and hence in a state of complete actualization of all its possibilities. تو اس وقت تو اتنا ہی ممکن تھا کیونکہ ہم نے ڈسکشن زیادہ کیا. جو مقصد بھی یہ تھا کہ آپس میں ڈسکشن بھی، کیونکہ آرٹیکل تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں نا. وقار صاحب کا بھی کامنٹ ہے، فریکوینسیز ایمپلیٹیوڈز، یہ بہت مزیدار ایک ڈسکشن ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کی ضرورت ہے. اصل میں وہ فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ اصل میں وہ میتھمیٹیکل بیسیکلی ایکسپریشنز ہیں نا. تو وہ آئی بلیو فزیکل ریئل سے بیانڈ ریئل کی جو بھی ریئلٹیز ہیں وہ میتھمیٹیکلی ایز سچ ایکسپریس آئی بلیو نہیں کی جا سکتی. وہ یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. اینالوجیکل کورسپونڈنسز ہو سکتی ہیں لیکن وہ میتھمیٹیکل جو ایکسپریشن ہے وہ شاید اسی فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اسی کا خاص ہے. جی 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 ہاں. مگر بس یہ بہت اچھا ایک طرح سے وقار صاحب کی بات بھی اور مریم کی بات بھی اس کا بھی السٹریشن ہے کہ جس ورلڈ ویو میں ہم پیدا ہوئے نا وہ کتنا زیادہ
epistemological وہ ہے, ایک ہمارے لیے فریم ورک ہے, ہم اس کے باہر نہیں سوچ سکتے. یعنی کہ ہماری تعلیم نے ہمارے برینز کو اس طرح مولڈ کر دیا ہے. یہ بہت مزیدار ایک بات ہے. اچھا جی, آخر میں اس کے بعد آپ لوگوں کے آخری کامنٹس لیں گے, جو سوال یا کامنٹس, تو یہ 2-4 شعر پڑھ لیتے ہیں. نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین؟ جی ہاں جی سر آ رہی. سارے بانا اشتران بین, سر بسر قطار مست, میر مستو خواجہ مستو, یار مست اغیار مست. یہ میں نے آپ کو کیلیگرافی پہ جو پریزنٹیشن تھی نا, اس میں ایک ویڈیو دکھایا تھا, اس میں یہ پیچھے چل رہی تھی. اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ مولانا روم کی غزل ہے کہ سارے بانا, وہ جو لیڈ جو قافلہ سالار ہے, وہ تو آگے چل رہا ہے نا, اس کو کہہ رہے پیچھے دیکھو, تمہارے پیچھے تو کیا تم نے مستی پیدا ہو گئی ہے. اب آپ خود سوچ لیں ساربان کون ہے, کیا حضور پاک ہیں یا وہ شیخ ہیں؟ یہ شاید شمس تبریزی کو کہہ رہے ہیں. سارے بانا اشتران بین, اشتران کہتے ہیں کیملز کو, سر بسر قطار مست, میر مستو خواجہ مستو, یار مست اغیار مست. یہ جو انر کاسمک ہارمنی ہے, میں نے اس لیے چوز کیے ہیں یہ شعر. تو وہ والے شعر لیے جس میں اس بات کا ذکر ہے. باغ بانا, رات مطرب, ابر ساقی, گشت شد. O gardener, thunder became a minstrel, clouds became a cupbearer. باغ مستو راغ مست, باغ مست ہے, میڈو مست ہے, غنچے مستو خار مست, میر مستو خواجہ مستو, یار مست اغیار مست. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے جو آج ہمارا ڈسکشن رہا ہے کہ انٹلیکٹ کی آنکھ سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے. آسمانہ چند گردی, اے آسمان چند اپنی سرکلز میں, گردش عنصر بھی, نیچے تو دیکھو جو 4 عناصر ہیں ان کا کیا حال ہے. آب مستو, باد مستو, خاک مستو, نار مست. انر ریالٹی کاسموس کی جو ہے وہ یہ مستی ہے, یہ ہارمنی اور ریدم ہے. اب یہ جو آج بات ہوئی ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں سورہ اور معنی پہ. جنہوں نے کہا نا, رومی بھی اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں. حال صورت ای چنینو, اگر صورت کا یہ حال ہے, حال معنی خود مپرس, تو جو معنی کا حال ہے وہ مجھ سے نہ پوچھو, وہ تو آؤٹ آف, وہ تو بہت ہی روح مستو, عقل مستو, وہم مست, اسرار مست. تو انر ریالٹی کی جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے میں نے کہا اس پہ ختم کریں گے. اور اب آخری جو بھی کوئی کامنٹ ہو, بڑے اچھی یہاں پہ انٹرسٹنگ چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ہاں انٹرسٹنگ ہے سر جی, وقار صاحب بہت مزے کا پوائنٹ ہے آپ کا. ظاہر ہے وہی سارے پرنسپلز فزیکل ریلم میں بھی کار فرما ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کوانٹم میکینکس کا جو بنیادی اصول ہے, جس نے مطلب آئنسٹائن کے بعد جو ہے, جو یا آئنسٹائن کی تھیوری کے بعد جو لیٹسٹ ہے, کہہ لیں کہ جو ہے جی عباس صاحب جی کہ اٹ از لاسٹ, وہ الیکٹران کو کہہ رہے ہیں ہم کہ وہ الیکٹران جو ہے جی, وہ اصل میں وولفگینگ اسمتھ کی اگر ہم کتاب پڑھیں کوانٹم انگما, ایکچولی یہ جو آج نے عباس صاحب, وہ دوسری کلاس شروع ہونی ہے, میں وہ ایک جملے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اٹامک سطح پہ الیکٹرانز کو فار ایگزامپل اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہیں. جی پارٹیکل بھی ہے, بالکل ایبسولوٹلی. اب اس کی مثال جو تو یہ لاجیکلی تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی چیز بیک وقت ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہے. آج سارا جو ہمارا ڈسکشن ہوا ہے کہ ایبسولوٹنس اینڈ انفینیٹیوڈ, ریدم اینڈ ہارمنی, یعنی کہ وہ فزیکل ورلڈ میں آپ جب اندر سے دیکھتے ہیں تو وہی پرنسپل آپ کو نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے اصل میں وہ مجھے ختم کرنے دیں کہ جیسے ایک ستارے سے لائٹ آ رہی ہے, اس کو انہوں نے آبزرو کیا ایک سلٹ سے,
تو اس کا بیہیویئر ایسے تھا جیسے پارٹیکلز آ رہے ہیں. پھر انہوں نے 2 سلٹس کھول دی, وہی لائٹ ہے, اس کا یہاں امپریشن ایسے پڑا جیسے ویوز کا پڑتا ہے. تو اس پارٹیکل کو کیا پتا کہ وہ آگے 2 سلٹس ہیں کہ ایک, یعنی کہ ریالٹی میں یہ جو کمپلیمنٹیرٹی ہے یہ نیانگ کی وہ شامل ہے. وقار صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا. جی سر. جی اصل میں یہ وہ اگر ہم میٹافزکس کی کتابیں پڑھیں انہوں نے ایک بڑا مشہور فریز ہے کوئنسیڈنس اپوزیٹوریم, کوئنسیڈنس آف دی اپوزٹس. تو یہ بیسیکلی اس کی بھی بیسیکلی ڈیمانسٹریشن ہو جاتی ہے اس ایکسپیریمنٹ سے. اور پھر یہ کہ جیسے وہ جو مختلف اسماء بھی ہیں, ایک جلالی ہیں ایک جمالی ہیں, یہ اس کی طرف بھی بیسیکلی اگر آپ اسلامک کیا کہتے ہیں سائنسز یا اسلامک اسٹڈیز کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ بھی بیسیکلی ایک ہی سورس جو ہے وہ اس میں جمال کا بھی ایسپیکٹ ہے جلال کا بھی ایسپیکٹ ہے. تو یہ بیسیکلی اسی کی لیکن ایک بہت فزیکل لیول کے اوپر ایک اس کی جیسے کہتے ہیں ریفلیکشن ہے یا ڈیمانسٹریشن ہے. پھر ایک اور بھی ویسے تیمور صاحب ہے, شاید آپ سے اس سے پہلے ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی تھی کہ یہی جو 2 ریگولیرٹی اور مسٹری اور ایبسولوٹنس اور انفینیٹیوڈ کی جو دونوں ایسپیکٹس جو پائے جاتے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں کلیپس آف دی ویو فنکشن ہے جس کا ذکر وولفگنگ اسمتھ نے بھی کیا تھا اپنی کتاب کوانٹم انگما میں کہ لیٹ سپوز کہ ایک اینٹی ہے, ایک پارٹیکل ہے, لیٹ سپوز کہ وہ اٹ کوڈ ٹیک لیٹ سے 5 پاسبل اسٹیٹس. اب جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں تو ان 5 اسٹیٹس میں سے کوئی بھی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ایکچولائز ہو سکتی ہے. ہر اسٹیٹ کی ایکچولائز ہونے کی اپنی ایک پروبیبلٹی ہے. تو مطلب کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ 1,00,000 مرتبہ میجرمنٹ کریں گے تو اس میں سے ایک ویلیو کتنے مرتبہ آئے گی, کتنے فریکشن آف ٹائمز آئے گی, ایک ویلیو کتنے فریکشن آف ٹائم آئے گی, اور تیسری کتنے فریکشن آف ٹائم آئے گی, 4th اینڈ 5th کتنے فریکشن آف ٹائم آئے گی. تو فریکشنز کا تو آپ کو پتا ہے ایک مطلب ایک ریگولیرٹی کا ایسپیکٹ, لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جب اگلی مرتبہ آپ میجرمنٹ کریں گے تو کون سی ویلیو آئے گی. تو مطلب ایک انسرٹنٹی بھی ہے ایک لیول پہ, لیکن ایک اوور آل ایک ریگولیرٹی بھی ہے. جس طرح کوائن ٹاس کرتے ہیں, اب لیٹس سے فیئر کوائن ہے, اب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ مرتبہ کر لیں تو اوور آل ایک رف ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ 50% آف دا ٹائم ہیڈ آئے گا, 50% آف ٹائم ٹیل آئے گی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اگلے فلپ میں کیا آئے گا تو آپ نہیں بتا سکیں گے. تو ایک مسٹیریس ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ریگولیرٹی کا ایلیمنٹ چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہ شیئر کر دوں کہ واہ واہ, بہت بالکل مقصد یہی تھا کہ یہ کائنات میں کیسے گندا ہوا ہے, اور آرٹ میں یہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آ جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ٹائم. ہاں جی بس ذرا موضوع سے ہٹ کے تیمور صاحب, وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ لنکس بھیجیں گے, تو غالباً کل آپ نے چیٹ میں بھی کوئی لنک ڈالا تھا, وہ مجھ سے بھی مس ہو گیا تھا اور اوروں سے بھی مس ہو گیا تھا. آپ اگر اس کو گروپ میں بھی دوبارہ ایڈ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ.